बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाविया में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, मुहक्किक और उस्ताद डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जो गुज़श्ता चंद रोज़ के वाक़यात हैं, बड़ी दिलचस्पी के साथ, हैरत अंगेज़ तौर पर, इंतहाई सूरत के साथ हमने देखा कि डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानियों का, बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, उसके हवाले से, और अब कल भी फ़ौज की जानिब से ये कहा गया कि और सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा भी कि हम 4 से 6 हफ्तों में वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों को, दहशतगर्दों को ख़ात्मा कर सकते हैं। हुकूमत इस मामले में चुप है। मियाँ साहब की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही, क्यों? देखिए, ये जो पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ फ़ौज कशी है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक हक में आला पाकिस्तान का हिदायत जो है वो जारी नहीं करेगा कि अब इसे बंद कर दो जी। और हमारी जो हकमियत आला है वो अल्लाह मियाँ के पास नहीं है। बहुत यानी अफसोस से कहना पड़ता है, न ही पाकिस्तान में जो ये चुनाव के ज़रिए से हजरात आगे आए हैं और जो अपने आप को मैंडेट, हैवी मैंडेट का हामिल कहते हैं, यानी बिलवासा तौर पे अवाम के पास भी नहीं है। यहाँ के अवाम के पास नहीं है, न ही हुकूमत के पास है। खामोश इस वास्ते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है। ठीक, वो बाईपास हो चुके हैं और हक में आला यानी अमेरिका के पेंटागन और ये जो पॉलिसी साज इदारे हैं, उन्होंने हुक्म दिया है कि पाकिस्तानी अफवाज को कि बस कि आप शुरू करें कार्रवाई, और कार्रवाई शुरू हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि जी ये खामोश नहीं है बल्कि इनके पास वो इख्तियार ही नहीं है कि इस पर कुछ कर सकें जी, खुर्शीद शाह साहब जब ये मुतालबा करते हैं, अपोजिशन लीडर, वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब आपकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन आपके साथ है, अवाम आपके साथ है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कोई खतरा नहीं है, आगे बढ़े और बात करें। चले दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, रस्म दुनिया निभाने के लिए ही सही, कुछ तो कहें। फौज का अगर फौज ने करना है, सिक्योरिटी इदारों ने करना है, बैनुल अक़वामी ताकतों ने करना है, लेकिन फिर भी ये वो पुतलियां तो हैं जो स्टेज में बड़ी अहम जगह पर मौजूद हैं, कुछ तो कहें। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जी, ये जब असेंबली में, नेशनल असेंबली में तशरीफ ले गए तो इनके पास एक तकरीर थी जो इन्हें मुहैया की गई थी और जिसको इन्होंने पढ़ना शुरू किया जी। और वो तकरीर ये थी कि हम जंग शुरू कर रहे हैं। और आखिर में ये अब मुअर्रिख जो है ये तज्जिया करेगा कि क्यों आखिरी चंद लम्हात में इन्होंने कहा कि नहीं, हम मुज़ाकरात को एक मौका देंगे। मेरा तो ख्याल है कि वो भी इनको इशारा हुआ था कि भाई अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी हमारी तैयारी ठीक नहीं है, और जवाज पैदा करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के सामने, अवाम पर उनकी अपनी फौज कशी का जवाज पैदा करने के लिए पहले ये बताना जरूरी है कि जी वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस वजह से वो था। मोहतरम तो बोल चुके हैं, वो दरअसल इनकी तकरीर को ऐलान जंग ही समझना चाहिए। अच्छा, उसी तकरीर जब आप बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर फौज कशी हो रही है, जी हाँ, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ मकतबा है, फिक्र भी मौजूद है जिनका ये कहना ये अवाम के खिलाफ नहीं है बल्कि ये उन अनासिर के खिलाफ है जो पाकिस्तान में अमन की राह में रुकावटें हायल करते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और वो अपने इस मौक़िफ़ की दलील में बार बार वो जो लहर है तशद्दुद की उसका जिक्र करते हैं, बयानात का जिक्र करते हैं कि आप भी फरमा रहे थे पिछली नशिस्त में कि अब तो वो लोग जो अपने आप को तालिबान कहते हैं वो एतराफ़ करते हैं कि हमने फौज पे हमले किए, हमने अगवा किया, हमने गर्दनें काटी, हम हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। और ये हजरात जो पाकिस्तान के मीडिया पे छाए हुए हैं, राय आमा को हमवार करने पे कादिर हैं, ये वो लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं जो आप भी फरमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इंतहाई अहम बात जी, अगर जिस तरह आपने कहा कि वक्त दिया गया जवाज फराहम करने के लिए, अगर इस थ्योरी को हम दुरुस्त मान लें, जी, जवाज बना दिया गया, जी, था या नहीं था, बना दिया गया, जी, जी,
کیا قباحت ہے، کون سی ایسی بات ہے جو میاں صاحب کو روکے جا رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں آتے اور عزیز ہم وطنوں سے اور پاکستان کی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک نہیں کہتے کہ جناب ہم ایسی کوئی انسرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایسی کوئی وار کی طرف جا رہے ہیں، ہم کوئی سرجیکل اسٹرائکس کا ہی کہہ لیں، نرم لفظوں میں بات کرتے کیوں نہیں ہے، کہتے کیوں؟ وہ تو غائب ہے، منظر سے نظر نہیں آتے کدھر۔ جی وہ منظر سے غائب ہے اور ان کا غائب رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کھل کر کریں تو غالباً ان کا جو عرصہ اقتدار ہے وہ مزید جو ہے کم ہو جائے گا۔ تو یعنی اگر وہ کھل کر اس بات کا اظہار کر دیں تو ان کا عرصہ اقتدار کم ہو جائے گا؟ جی کم ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ایک تو عوام اسے قبول نہیں کرتے۔ پاکستان کے عوام، ان کا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن پر آج بمباری ہو رہی ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں۔ پاکستانی افواج اگر سرجیکل سٹرائکس کر رہی ہے تو یہ امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں کر رہی، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ یہ وہی فوج ہے کہ جب یہاں ڈرون وقفے سے متواتر حملے کرتے تھے اور یہ خاموش اس واسطے بیٹھے رہے ان کے بقول کہ ان کو حکومت کی جانب سے حکم نہیں ملا تھا۔ اب بھی تو حکومت کی جانب سے حکم نہیں ہے، اب بھی حکومت کی جانب سے حکم نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ یہ اخفاء میں رکھنا چاہتے ہیں اس صورتحال کو کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جو تھیری آج ان کے ہواری اور امریکہ کے پٹھو جو آج ہر ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ میڈیا جو ہے بھرا ہوا ہے کہ بالآخر جو ہے صحیح راستہ جو ہے راہ راست اس پر چل نکلیں، اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے جو ظالمان ہیں اور جنہوں نے ظلم کیا ہے پاکستانی عوام پہ، وقت آ گیا ہے، پاکستانی افواج جو ہیں کمزور نہیں ہیں، بڑی طاقتور ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، صفایا کر دیں گے، چٹ کر دیں گے، میدان صاف ہو جائے گا۔ یہ اخفاء میں رکھ رہے ہیں صورتحال کو کہ فل سکیل جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اخفاء میں اس واسطے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کھل کر اگر بات کی جائے تو پاکستانی عوام اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ غلط فہمی میں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر اس کو ہم اس تھیوری کو کیسے مان لیں کہ اخفاء میں رکھی جا رہی ہیں، جبکہ آج جو طالبان کمیٹی اور جو حکومتی کمیٹی جو مذاکرات، چلے نام نہاد مذاکرات ہی صحیح، ان کے لیے تشکیل دی گئی، ان کے اراکین کا بیان آ رہا تھا کہ جی ڈیڈ لاک ہے، ابھی مذاکرات ختم نہیں ہوئے اور ہم مزید حالات کو بگڑنے نہیں دیں گے۔ سید منور حسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میاں صاحب نے پہلے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اب بھی تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ کی طرف نہ جائیں۔ پھر یہ لوگ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ منور حسین صاحب صاحب نظر شخص ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کبھی کبھی بہکی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اگر وہ یعنی اپنے گریبان میں جھانکیں اور تجزیے کی صلاحیت ان میں بہتم موجود ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان ہیں، وہ طالبان نہیں ہیں، یہ امریکہ کے ہی ایک ذیلی ادارہ ہے، اور خواہ لوگوں کی توقعات کو وابستہ کرنا اس سے، ان مذاکرات سے، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ منور حسین جیسا شخص جسے میں نے صاحب نظر کہا، وہ بھی یہی غلط فہمی پھیلانے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اسے آنا چاہیے سامنے اور کہنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اور یہ جو بنے ہوئے ہیں کہ ہم طالبان کے ریپرزینٹیو ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے قتل عام کیا وغیرہ وغیرہ، یہ پٹھو ہیں، یہ نہیں ہیں مذاکرات، جینوئن مذاکرات نہیں ہو رہے۔ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں مبذول کروانی چاہیے کہ مذاکرات کے راستے پہ چلیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ دہشت کی لہر کے پیچھے ہیں، ان کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے، وہ اپنی جنگ جیت چکے ہیں، ان سے کیا آپ نے بات کرنی ہے؟
یہ بات موجود ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب پھر اس پورے ڈرامے میں کیا اگر ہم یہ کہیں کہ جماعت اسلامی جن کی نمائندگی ہے اس مذاکراتی عمل میں وہ بھی اس میں اس پورے ڈھونگ میں شریک ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں رستم شاہ محمد صاحب جو ہیں پی ٹی آئی ان کو اپنا نمائندہ کار کہتی ہے, کیا وہ بھی اس ڈھونگ میں شریک ہیں؟ کیا وہ جو لال مسجد والے امام ہیں خطیب ہیں وہاں پہ شاہ عبدالعزیز وہ بھی اس ڈھونگ میں شریک ہیں؟ مولانا سمیع الحق بھی اس ڈھونگ میں؟ پھر کیا یہ سارے مل کے ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح نام لیے اور آج ایک ایک نام کا تجزیہ کرتے ہیں. جی جہاں تک مولانا عبدالعزیز کا تعلق ہے انہوں نے بہت پہلے وہ بات کر دی جو میں کر رہا ہوں, سو انہیں دوش نہ دیجیے. انہوں نے کہہ دیا تھا یہ ڈھونگ ہے, یہ صحیح مذاکرات نہیں ہیں, نہ یہ صحیح پارٹی سے کیے جا رہے ہیں, اور اگر لوگ ان کی آواز پر کان دھرتے انہیں درخواہ اعتنا نہیں سمجھا گیا. باقی اب آئیے مولانا سمیع الحق. جی مولانا سمیع الحق یہ واحد شخص ہے جس کی ذات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ استاد رہے ہیں ان حضرات کے جنہوں نے حریت کی جنگ افغانستان میں لڑی ہے, اور یہ مستند اور معتبر شخص ہیں. اور آپ ان کی بات جو ہے غور سے سنیے, یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے وہ پاکستان میں ان کے حالات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. اور یہ جو حضرات جو سامنے آئے ہوئے ہیں یہ بھی یعنی منسلک رہے ہیں ایک طریقے سے, لیکن یہ ان کے نمائندہ نہیں ہیں اور یہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف یہ شخص ہیں جن کو میں مستند سمجھتا ہوں, ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے. حکومت ان کی بات نہیں سن رہی. اب رہ گئے دو باقی حضرات. عمران خان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالآخر یہ ممی ڈیڈی شخصیت ہیں, اور ان کا رجحان اور میلان جو ہے وہ ایک حد تک جہاں یہ دیکھیں گے کہ عوام میں پذیرائی ہے ایک خاص نقطہ نظر کی تو یہ ساتھ چل پڑیں گے, اور جب دیکھیں گے کہ اس میں ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہو رہی تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. یہ کوئی ڈھنگ کے آدمی نہیں ہے. ان کی بات پہ میں پروفیسر ابراہیم جماعت اسلامی. پروفیسر ابراہیم صاحب کے بارے میں مجھے تاسف ہے کہ وہ منور حسین صاحب کی غلط راہ پہ چل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آج کی میری اور آپ کی گفتگو کے بعد اگر یہ جماعت اسلامی اور ان کے منور حسن صاحب جو ہے جماعت اسلامی یہ ویسے پراپر جماعت ہے, شورا بھی ہے, منظم جماعت ہے, ایک دوسرے سے یہ مشورہ بھی کرتے ہیں. برائے مہربانی تجزیہ کریں, اور اپنا یہ جو لائن انہوں نے لی ہوئی ہے کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے, اور بھائی کس سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ یہ تمام جو ڈھونگ ہے یہ تو امریکہ نے رچایا ہوا ہے. یہ جو لہر جس طرح ہم نے کل ڈسکس کیا یہ ایک دم جو یعنی عروج کو پہنچ گئی, یہ کیوں پہنچی؟ یہ تمام امریکہ کے لوگ ہیں, اور اس واسطے انہیں اب کھلے الفاظ میں آ کر وہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو میرا موقف ہے, اور وہ یہ ہے کہ حریت پسند افغانستان کی جنگ جیت چکے ہیں, ان کا کوئی واسطہ اس لہر سے نہیں ہے, اور ان سے مذاکرات کرنا بیکار ہے, بے سود ہے, بے مقصد ہے. رحیم اللہ یوسف زئی, میں ان کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہوں گا. عرفان صدیقی, مشیر وزیر اعظم, یہ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پہ کامنٹ کیا جائے. البتہ خورشید شاہ صاحب اور جن کے وہ تابع ہیں زرداری صاحب, یہ تو مسلمہ طور پر یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے جب اپنے دور اقتدار میں تھے تو فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. ISI کو انٹیریئر منسٹری کے تحت لا رہے تھے, اور یہ سب جانتے ہیں حقانی صاحب کے تھرو کر رہے تھے. اور کون نہیں جانتا کہ حقانی صاحب کون ہیں؟ حقانی صاحب امریکہ کے تنخواہ دار ایجنٹ ہیں اور خود مانتے ہیں. یہ کون سے حقانی صاحب؟ حسین حقانی صاحب. اچھا حسین حقانی صاحب, وہ حقانی نیٹ ورک بھی ہے نا, میں نے کہا کہ اس طرف نہیں. اچھا حسین حقانی صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہاں وارد ہوئے تھے, جن کا ایک خاص ایجنڈا تھا, سفیر بھی رہے ہمارے, یہ ہمارے سفیر رہے ہیں, میمو گیٹ اسکینڈل کے وہ مرکزی کردار ہیں, اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے جو اچیو کر کے چلے گئے. اور یہ تو وہ قبیل ہے, یہ وہ قبیلہ ہے
خورشید شاہ کون؟ اس کا جو زرداری صاحب ہیں جو اس کے لیڈر ہیں، سرخیل جو ہے، جی، بلکہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کسی کا سرمایہ باہر مغربی ممالک میں ہے اور ان کی جائیداد مغربی ممالک میں ہے، یہ اگر ایجنٹ نہیں بھی ہیں تو یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ان کے یعنی مغرب کے، امریکہ کے، یا جہاں جہاں ان کا سرمایہ اور ان کی عمارات اور ان کی جائیدادیں ہیں، یہ ان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں۔ جی، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے ناظرین۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ یعنی جو طالبان کہا جاتا ہے، جن لوگوں سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل لوگ نہیں ہیں۔ اصل لوگ وہ ہیں جو افغانستان میں حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور امریکہ اور اس کے حوالی ان کے خلاف ہیں۔ تو پاکستان میں بین الاقوامی بساط بچ چکی ہے، اس کے کون کون سے اہم کھلاڑی ہیں، ان کی شاطرانہ چالیں کیا ہیں، ان پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں بچنے والی بین الاقوامی بساط کی۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں جو یہ وار کا ایک کھیل شروع ہو چکا ہے، جنگ کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اسٹیک ہولڈرز اس کے بین الاقوامی سطح پہ کون کون ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرا خیال ہے عالمی بساط جو ہے اس کا تناظر آپ کے عوام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ورلڈ آرڈر، ایک وہ ورلڈ آرڈر تھا جس میں ایک طرف کمیونزم تھا، سوویت یونین تھی، دوسری طرف سرمایہ دارانہ ممالک، کیپٹلزم تھا، اور ایک نظریاتی جو ہیں بلاکس بنے ہوئے تھے۔ ایک جانب امریکہ لیڈ کر رہا تھا، دوسری جانب رشیا۔ جی، اور یہ وہ دور ہے جب ابھی انقلاب کی حرارت تھی اس بلاک میں، جو یعنی کمیونسٹ بلاک کہلاتا تھا۔ وہ انقلاب کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا دور۔ یہ ختم ہوا جو جنگ آزادی لڑی ویتنام میں ویتنامیوں نے اور شکست دی امریکی سامراج کو، تو امریکی سامراج جو ہے اس کے بعد اس کی وہ پوزیشن نہیں رہی۔ سلام ہے ویتنام کے عوام پہ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد وہ ترقی کا مومنٹم قائم نہیں رہ سکا۔ بہرحال اس دور کے بعد ایک اور دور آیا جس میں سوویت یونین میں انقلابی حرارت کم ہو گئی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی، گورباچوف کا دور۔ لیکن یہ وہ دور تھا کہ ابھی چین میں انقلابی حرارت تھی، ماؤ کا اثر زائل ہو چکا تھا اس کی وفات کے بعد، لیکن پھر بھی چین جو ہے وہ مکمل طور پر سرمایہ دارانہ ذہنیت کو اپنانے سے ہچکچاتا تھا، گریز کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں امریکہ نے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی جس میں کلیدی کردار امریکہ کا تھا۔ اب خوش قسمتی سے امریکہ کے اس کلیدی کردار کے ورلڈ آرڈر کو افغانستان کی جنگ آزادی نے شکست کے بعد پاش کر دیا۔ اب ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور جس میں حریت پسندوں کے لیے جو اپنے ملک کے وسائل کو بچانا چاہتے ہوں اور اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں اور خواہش مند ہوں کہ ہماری زندگی بھی اچھی زندگی ہو جس طرح کے ان دیگر ممالک کی زندگی ہے، ان پہ عرصہ حیات تنگ ہونے والا ہے۔ یہ ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر امریکہ کمزور پڑ گیا، جو آپ نے کہا کہ افغان وار کے بعد امریکہ خود کمزور پڑ گیا، تو پھر تو یہ حریت پسندوں کے لیے زیادہ بہتر ماحول ہونا چاہیے، خراب کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کی، یہ بات آپ کے ناظرین کے سمجھنے کی ہے۔ جی، اب کمزور ہیں یہ فسطائی اور استعماری قوتیں، لیکن ان میں یکجہتی پیدا ہو گئی ہے اور اس وقت 4 قوتیں ہیں،
جن کے ممالک میں جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہے، آپ ان کو سیٹسفائیڈ یا خوش، یعنی یہ اسٹیٹس کو سے بڑی ان کو اسٹیٹس کو ہی چاہیے. ٹھیک. یہ 4 قوتیں ہیں. ٹھیک. کون کون سے؟ نمبر 1 امریکہ. ٹھیک. نمبر 2 روس بھی آپ کے خیال میں اب استعماری قوت ہے اور ان کا معیار زندگی وہاں اس وقت کیوس کی حالت ہے، لیکن پھر بھی معیار زندگی خاصا بلند ہے اور ارتکاز بھی ہو رہا ہے، دولت کا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن عوام پسیں یا نہ پسیں وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں عمراء کی ایک ہو گئی ہے اور ان کی مینٹیلٹی کنزیومر مینٹیلٹی ہے. ٹھیک. یعنی ہم نے عیش کرنا ہے، بابر کی مینٹیلٹی، بابر بعیش کوش کے دیگر جہانی وہ جو شعر ہے، یہ وہ مینٹیلٹی ہے. کھانا پینا، انجوائے کرنا، انجوائمنٹ آف لائف، یہ وہ کنزیومر مینٹیلٹی ہے. اور بدقسمتی سے اب چین بھی اس مینٹیلٹی میں شامل ہو گیا. یعنی چین اس معاملے میں رشیا کے ساتھ ایک پیج پہ ہے. جی، یکجہتی ہے وہاں بھی. یعنی جو انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے اس نظریے پہ کام کیا جس کا میں پرچارک ہوں. یعنی انہوں نے افرادی قوت کو منظم طریقے سے استعمال کر کے بنیادی جو سٹرکچر ہے اچھی زندگی کا وہ بنا لیا. اور اب اس کے بعد وہاں پر خاصی تعداد جو عوام کی ہے ان کے پاس معیار زندگی بلند ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو دور گزر رہا ہے یہ وہ دور ہے جس میں یہ تینوں استعماری قوتیں جو ہیں یہ یکجہتی سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. چوتھی قوت کون سی ہے؟ چوتھی قوت یورپ ہے جو دراصل امریکہ کی تو پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک. اور اس کو میں سیکنڈری ہی سمجھتا ہوں. یہ جو ہے اب کچھ زیادہ خود کرنے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ انہی قوتوں کے یعنی خوشہ چینے ان کے دسترخوان سے جو کرم گرتے ہیں وہ یہ اٹھا لیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو 4 بگ گنز تھی دنیا کی، امریکہ، رشیا، چائنا اور یورپ، یہ مل گئی ہیں اور ان کا واحد مقصد دیگر عوام جو یعنی عرب جو ہم لوگ، ٹھیک، جو مفلوق الحال ہیں، ایشیا، جن کا عرب کو چھوڑ دیجئے، عرب کی حالت اور ہے، افریقہ، لاطینی امریکہ، ٹھیک، ایشیا کے اکثر عوام جو مفلوق الحال ہیں یہ ایک طرف ہیں. اور ان 4 قوتوں کا ایک ہی نظریہ ہے اب کہ یہ جو وسائل یہ مفلوق الحال دنیا یہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، انہیں نہ کر لیں. ٹھیک ہے. خود کریں. ایک پیج پہ آ گئے. ایک پیج پہ آ گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ میں جو ان کا سرخیل ہے اس میں اب جنگ کی صورتحال بھی تبدیل ہو گئی ہے. اور میں اسی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اب یعنی افغانستان میں شکست کے بعد جو ایک تاریخی مرحلہ ہے، ٹھیک، اب ان کی فوج کشی کا انداز بھی مختلف ہو گیا ہے. اور اس کے 2 پہلو ہیں. جی. ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. امریکہ نے فوج کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. کیسے؟ ایسے کہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، بڑی وسیع کمپنی ہیں، کوکا کولا جیسی وسیع کمپنی ہو گئی ہیں جن کو وہ سیکیورٹی ایجنسیز کہتے ہیں. یہ غنڈے ہیں، بدماش لوگ ہیں جو لیس ہیں فوجی ہتھیاروں سے. اور اب ان کے ذمے کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے جیسے بلیک واٹر، زی سروسز، یہ وہ وغیرہ. جس طرح جائیے سیریا میں آپ کیجئے، آرگنائز کیجئے اور لڑیے. وہ جو سیریا میں باغی لڑ رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک. دوسرا، اب یہ چونکہ اپنی فوج کو استعمال نہ کرنے کی حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں. اور ڈرونز اور روبوٹس یہ اب ان کی یعنی طریقہ کار ہے. اور آپ نے جو سرجیکل سٹرائکس کی بات کی، ہاں امریکہ کر سکتا ہے،
اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس روبوٹس ہیں. اب تو شاید جو اگلی جنگ ہوگی یا جو اگلی جنگ کیا ہوگی، مفلوق الحال عوام ایک طرف اور یہ جو لڑائی ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہے طبقاتی ہے. لیکن ایک زمانے میں مفلوق الحال عوام کی پشت پناہی سوویت یونین اور کمیونزم کر رہا تھا. یعنی وہ اگر اس کو یوں الیبوریٹ کریں کہ ویتنام میں سوویت جو طاقت تھی اس نے پشت پناہی کی، اور افغانستان میں جب رشیا آیا تو امریکہ نے پشت پناہی کی، اور اب امریکہ جب آیا تو افغانستان میں کسی نے پشت پناہی نہیں کی. اس دفعہ کسی نے پشت کسی نے نہیں. اور کیونکہ سارے آن بورڈ ہو. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جی افغان حریت پسندوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی حریت کی جنگ لڑی جا رہی ہو وہ ان کا ساتھ دے، نہ کہ غضب کا ساتھ دے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا. یعنی اب سچویشن یہ ہے کہ حریت پسندوں کی پشت پناہی کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے. اور سلام میں اس واسطے پیش کرتا ہوں کہ بغیر کسی بڑی قوت کے سہارے کے افغان حریت پسندوں نے یہ جنگ اپنے بلبوتے پر جیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مشعل راہ ہے، اور یہ جو پاکستانی حکمران کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کا مفاد کہاں ہے، اور ان سے مجھے کوئی یعنی نہیں ہے امید. میں آپ کی وساطت سے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ عالمی فساد جس کی میں نے تھوڑی بہت تشریح کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھیں اور سمجھیں کہ اب مفلوق الحال عوام ایک طرف اور یہ متمول اور بھرے پیٹ والے دوسری طرف، اچھی زندگی والے ایک طرف اور بری زندگی ہماری جو راندہ درگاہ زندگی ہے یہ دوسری طرف، اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ ہماری افواج اور ہماری حکومتوں کو استعمال کرتے ہیں. ہماری حکومتوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم معاملہ کہ ہماری حکومتیں کس طرح ہمارے خلاف، ہماری حکومت تو چپ ہے بیچاری، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی. دیکھیے یہ تو فوج ہمارے خلاف اگر جو تھیوری آپ دے رہے ہیں اگر اس کو درست مان لیا جائے پھر تو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہمارے خلاف استعمال ہو رہی. قدوس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سیکیورٹی ایجنسی کی گردان ختم کریں. کھل کے بات کیجئے. کوئی سیکیورٹی ایجنسی نہیں ہے، فوج ہے. کراچی میں کون ہے؟ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہے، فوج ہے. رینجرز کو آپ فوج کہیں؟ جی بالکل فوج کا. ایف سی کو آپ فوج کہیں؟ بالکل فوج کا حصہ. بی سی کو آپ بلوچستان کانسٹیبلری فوج ہے. اور یہ جو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، تعیناتی جو ہے یہ باقاعدہ ریجیمنٹس ان میں ہوتی ہے. اچھا. ان کے افسر بھی اور ان کے سپاہی تک بھی. سپاہی شاید لے لیتے ہوں گے، افسر جو ہیں یہ تمام فوج کے افسر ہیں. فوج ہے، سو فوج کی بات کرنی چاہیے. یہ جو فوج کشی ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں، یہ سیکیورٹی ایجنسیز نہیں کر رہی، پاکستان کی فوج کر رہی ہے. اس سے تو ڈاکٹر صاحب انکار نہیں ہے. مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے کہ یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز یعنی ہمارے وہ جو قومی ادارے جو ملک اور قوم کی حفاظت پر معمور ہیں، اگر وہ یہ آپریشن کر رہے ہیں تو کیا اس میں حکومت پاکستان کی ول شامل ہے؟ آئین قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جو ڈاکٹر صاحب نے تھیوری دی کہ اب ہماری ہی حکومتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، یہ نئی عالمی ایک شاطرانہ چال ہے، اس میں کس حد تک سچائی، اس پر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے بین الاقوامی بساط کے حوالے سے، اور پھر اس سے ہم نے بات کی کہ پاکستان میں یہ بساط کس طرح سے سج چکی ہے، حکومت کا کیا کردار ہے. ڈاکٹر صاحب میاں صاحب اگر منور حسن صاحب والی بات کو، سید منور حسن صاحب والی بات کو درست بھی مان لیا جائے کہ بڑی تحمل مزاجی سے انہوں نے چیزوں کو ٹیک اپ کیا اور جنگ سے انہوں نے ایوائڈ کرنے کی کوشش کی، تو اب بھی انہیں ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن عوام ہماری تو اس چیز کے حق میں نہیں ہے. کراچی میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو فوج کے حق کے لیے ایم کیو ایم کے کال پہ باہر نکلا، اس کو آپ کیا کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایم کیو ایم ان کے جو واحد لیڈر ہیں جی وہ بہت دیر سے
امریکہ میں ہیں اور مجھے برطانیہ میں ہیں اور مجھے ان کی ذاتی طور پہ میں شناسا بھی ہوں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن ان کا جو رجحان ہے وہ تو بہت واضح ہے. یہ تو روز اول سے ہی جو مربی ہیں ان کے جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے جی یہ تو ان کی بات کرتے ہیں ٹھیک اور ان کے مفاد پہ چلتے ہیں. ہاں میرے لیے بھی اچنبھے کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان میں موجود نہیں ہے اور جس کے پیروکاروں میں انتہائی باشعور لوگ شامل ہیں، پی ایچ ڈیز، ڈاکٹرز، وکلاء، دانشور، عوام تو چھوڑیے، عوام تو خیر ان کے ساتھ پتہ نہیں کس حد تک ہیں، کوئرجن سے ہیں یا ان کی وہ جو تنظیم کی ہے خوبی اس کی وجہ سے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک ایسے شخص کی بات پر یہاں 50,000 کا مجمع لگانا مشکل ہے پاکستان میں، اور اس کے لیے سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے اور یہ تجزیہ طلب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کی سیاست ہے اس میں غالباً الطاف حسین جیسا شخص جو ہے کم ہی پیدا ہوا ہوگا. اتنی دور جلا وطنی سے ایک حکم دیتا ہے وہ بھی ٹیلی فون پہ اور 24 گھنٹے کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ ان کی تقریر سننے کے لیے آ جاتا ہے. اور ایسا ڈسپلنڈ کے اپنی مثال آپ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مجموعوں کو کوئی حیثیت نہیں دینی چاہیے. یہ دراصل ایک شخص کی سوچ کی جو ہے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک شخص کی سوچ ہے. کیوں ایسا ہے میں اس کا تجزیہ کرنے سے عاجز ہوں، لیکن یہ ایک فینومینن ہے جو واقعی ہو رہا ہے. لہذا وہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس نے فوج کی ہے یعنی حمایت کی ہے، میں اس کو حمایت نہیں سمجھتا، عوامی حمایت. دیکھیے پاکستان کے دستور کو جیسے میں پڑھتا ہوں جی فوج کشی کا حق فوج کو خود نہیں ہے. ٹھیک یہ کہتے رہے ہیں ڈرون کے حملوں کے سلسلے میں کہ ہم حکم کے تابع ہیں، ویسے تو ہم ڈرون کے ہمیں حکم ہی نہیں ملا. انہیں حکم نہیں ملا حکومت کی جانب سے، اور ان کی یہ جو فوج کشی اور کرفیو لگے ہوئے ہیں یہ کس طرح ہیں کہ یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، یہ دستور سے انحراف ہے. ٹھیک چلیے میں فرض کر لیتا ہوں کہ حکومت نے کہیں خفیہ طور پر ان کو حکم دیا ہوگا کہ جی آپ جائیے اور جا کے، اور اگر خفیہ حکم نہیں ہے تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے. کرتے بالکل عوام پاکستانی عوام کے خلاف فوج کشی سے زیادہ یعنی دستور سے انحراف اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ان کو میں دینا چاہتا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ جو خفیہ حکم ملا ہوگا، وگرنہ تو وہ جو صورتحال ہے خوفناک ہے. یعنی یہ اژدہا ہماری فوج کا یہ نہیں ہے ان کے کنٹرول میں. یہ ایک قوت ہے جو از خود سب کچھ کرتی ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت نے دیا. اگر حکومت نے حکم دیا غلط کیا، کیونکہ جنگ کا حکم جو ہے یہ پارلیمنٹ کی منظوری کے علاوہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی گورنمنٹ اور وزیر اعظم بھی نہیں اگر چاہیں کہ جنگ شروع ہو تو اس کے لیے میں جس طرح دستور کو پڑھتا ہوں جی ان کو توثیق کرنی چاہیے، لینی چاہیے پارلیمنٹ سے جو عوام کی نمائندہ ہے. ٹھیک امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس بہت اختیارات کا سمندر ہے لیکن جنگ کرنے کا اختیار نہیں. اس کے پاس بھی نہیں. اس کے پاس اوباما صاحب کے پاس بھی نہیں ہے جنگ. وہ بھی امریکن پارلیمنٹ کے سامنے جواب وہ بھی کانگریس کی منظوری کے بغیر جو ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کانگریس نے، حالانکہ استعماری جو ہیں وہ نظریے کے حامل لوگ ہیں اس میں، انہوں نے بھی تنقید کی اور کٹوتیاں کی. ٹھیک. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات پر شبہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر یہ جاتے تو وہ توثیق کر دیتی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ صورتحال ہے یہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے. یہاں ڈائریکٹلی عوام سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جو شدت پسندی کا نعرہ بلند ہوا ہے
کیا اس کی وجہ سے یہ جو کارروائی شروع ہوئی ہے فوج کی، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی 23 بندوں کے سر اتار دے، ہمارے اوپر کوئی ہمارے نوجوانوں کو دھماکوں سے کوئی اڑا دے، اور ہم پہلے ریفرینڈم کے انتظامات کریں، پھر ریفرینڈم کے نتائج کا انتظار کریں، اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ اگر تو آپ کی پہلی بات درست ہو تو دوسری بات میں وزن ہے، یعنی کہ جنہوں نے سر کاٹے پاکستانی افواج کے اہلکاروں کے، وہ وہی ہیں جن کو یہ طالبان کہتے ہیں، تو اس بات میں تھوڑی بہت وزن ہوگا، لیکن زیادہ وزن پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنہوں نے سر کاٹے ان کا کیا تعلق ہے ان عوام سے جو گاؤں میں بستے ہیں اور جن پہ بمباری ہو رہی ہے پاکستانی طیاروں سے، فوجی طیاروں میں، ان کا کیا قصور؟ نہیں تو ڈاکٹر صاحب بتائیے، مجھے جوڑ کے بتائیے تعلق ان کا کیا تعلق؟ ڈاکٹر صاحب جو کولیکٹیو ایک جو ڈیمیج ہے وہ تو پھر ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے جب دھماکہ ہوتا ہے تو کیا صرف آرم فورسز کے بندے ہی مارے جاتے ہیں، سویلین نہیں مارے جاتے؟ میں ثبوت طلب کرتا ہوں کہ جس گاؤں پہ بمباری ہوئی، اور ایک گاؤں پہ بمباری نہیں ہوئی، یہ بمباری دن رات ہو رہی ہے، اور اب سے نہیں ہو رہی، یہ گزشتہ 15 روز سے ہو رہی ہے، اور اس میں جو شہادتیں، میں تو ان کو شہادتیں ہی کہوں گا، شہادتیں عوام کی ہیں جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں، ٹھیک، اور کسی کے بارے میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم نے 15 شدت پسند مارے، او بھائی آپ نے کیسے تعین کیا کہ وہ شدت پسند ہیں؟ ہم نے چیچن مار دیے، ہم نے فلاں کر دیا، کیا ثبوت ہے؟ لائیے اس ثبوت کو سامنے۔ ٹھیک، یہ ثبوت نہیں ہے۔ آپ جہاں بستیوں پر بم گرائیں گے طیاروں سے، آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ آپ کے بم کو ایک صلاحیت حاصل ہو کہ وہ دیکھے کہ یہ چیچن ہے یا یہ شدت پسند ہے۔ آپ نے مار دیے، آپ نے پاکستان کے عوام کو مارا، ٹھیک، اور یہ جو ہے یہ بالکل دستور کے منافی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور اس کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے صاحب اختیار اور ڈیسیجن میکرز ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے؟ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ جرم ہے، یہ بین الاقوامی قانون میں جرم ہے اور پاکستان کی دستور میں جرم ہے، اور میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اٹھیں، کچھ کریں۔ کس عوام سے؟ وہی بات کہ وہ عوام تو آج سڑکوں پہ موجود ہے اسی فوج کے حق میں، وہ عوام تو جب یہ فوج آتی ہے اقتدار میں تو بھی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لاہور میں ہوتی ہیں، اور یقین کریں اگر آپ آج بھی یہ سچویشن بنے تو شاید آپ کو ملک کے بہت سارے علاقوں سے یہ خبریں ملیں گی کہ مٹھائیاں تقسیم ہوں گی۔ یہ آپ کی بات درست ہے، ہمارے بہت حد تک آپ کی بات میں وزن ہے، میں مانتا ہوں۔ فوج کے بارے میں نرم گوشہ ہے عوام کے ذہن میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نرم گوشہ رہے۔ ہماری فوج ہمارا اثاثہ ہے، اور اگر بد اعتمادی پیدا ہو جائے فوج اور عوام میں تو کتنی بھی جری فوج ہو اور کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، نہیں لڑ سکتی، وہ جو ہے وہ ریت کے ذرے سے بھی یعنی کمزور ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مٹھائیاں بانٹنے پہ مت جائیے۔ صورتحال آج یہ ہے کہ فوج مراد یافتہ طبقہ بن چکی ہوئی ہے، اور عوام کو زیادہ دیر دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جب تک مراعات اس طبقے سے واپس نہیں لی جائیں گی اور ان کو ان کے صحیح کام پر نہ لگایا جائے گا جو چوکیداری ہے، تو ہماری صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ اور ان کو اب یہ سمجھنا، عوام کو یہ سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے کہ اس فوج کے بغیر ہماری بقا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے نظریہ جو رائج ہے، اور عوام جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں وہ اس واسطے بانٹتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور آج تک سمجھتے رہے ہیں۔ لیکن اس قسم کی جو صورتحال اب پیدا ہوئی ہے کہ یہ امریکہ کی ایک، اب میں تو یعنی بہت محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو رینٹڈ آرمی ہے، یہ تو وہ فوج ہے
زیادہ سخت نہیں ہے یہ؟ ہیں سخت ہیں زیادہ، لیکن یہ اس کو اس طرح بیان کر دیجئے کہ حکمران جو ہیں وہ مخنث ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں، ان میں مردانگی کی صفت سے آ رہی ہیں، اور یہ براہ راست رابطے کرتے ہیں اور حکم مانتے ہیں۔ یہ تو کوئلیشن سپورٹ کی ایک مجھے پلٹن نظر آتی ہے۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کریں؟ جب سے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہے، مور دین 400 جو کیجویلٹیز ہیں وہ ہو چکی ہیں، جن کی ذمہ داری شدت پسند عناصر نے اٹھائی ہے۔ پھر آپ نے وہی بات کی قدوس، آپ بار بار آپ کی سوئی بھی اٹکی ہوئی ہے، باقی وہ جو جب آپ بار بار یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ باہر سے امداد آئی تو اس لیے فوج نے یہ کام کیا، تو وہ پھر وہ جو اتنے سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے اگر ایک گاؤں پہ بم برستے ہیں تو وہاں پہ جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں ان کا دکھ ہے، ہم سب کو ہے، تمام پاکستانیوں کو ہے، لیکن وہ جو کراچی کی سڑکوں پہ، پشاور کی سڑکوں پہ، اس کے سینما گھروں میں، یا لاہور کی اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارے جاتے ہیں، ان کا دکھ کون بانٹے گا؟ ان کا خیال کون کرے گا؟ میں آپ سے متفق ہوں، جی جہاں کہیں بھی کوئی بے گناہ شخص مارا جائے یہ ایک ٹریجڈی ہے، ایک المیہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہم وہ جو خلیج مجھ میں اور آپ میں حائل ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مارے جاتے ہیں پاکستانی عوام پاکستان کے شہروں میں اور یہ تشدد کی لہر میں، ان کا مارنے والا ہاتھ وہ ہے جس کے خلاف بمباری ہوئی ہے۔ ٹھیک، آپ اس مفروضے پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ شمالی وزیرستان میں یہ جو بہیمانہ بمباری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور جو بستیاں جو ہیں وہ اجڑ رہی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں ان بستیوں کا کچھ تعلق ہے اس دہشت گردی کی لہر سے جو پاکستان میں رونما ہوئی تھی؟ آپ اس مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، اور میں جو ہوں اپنی ناقص رائے آپ کے سامنے بہت مرتبہ پیش کر چکا ہوں، آپ پہ اثر نہیں ہوا، کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو امریکہ ہے، یہ امریکہ کروا رہا ہے، اور اس کے مقاصد ہیں وہ پاکستانی افواج کو ایک خاص طرف بھارت کی سرحدوں سے اٹھا کر ایک اور طرف دے رہا ہے، اور وہ ان عناصر کی سرکوبی کر رہا ہے جو کل ان کا جو پلان ہے افغانستان کے بارے میں اس میں حائل ہوتے، اور پاکستان میں گڑبڑ پھیلانے سے ان کے مقاصد میں ایک حتمی مقاصد، ایک الٹیریئر مقصد یہ بھی ہے کہ ابھی بات شروع ہو گئی ہے ویسے کہ طالبان پاکستان کے نیوکلیئر آرسنل کو قابو کرنا چاہتے ہیں، بات شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اور یہ بات جو ہے یہ گڑبڑ کے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اس پہ پہنچے گی، حملہ کروا دیں گے کہیں، انہیں معلوم ہے کہاں کہاں ہمارے نیوکلیئر یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دہشت تمام گردی کی امریکہ پہچان ہے، پہچانیے پاکستانی عوام کو، دھوکہ مت دیجئے، ٹھیک، ان کو بتائیے کھل کے ہاں تشدد کی یہ جو لہر ہے یہ امریکن ہاتھ کروا رہے ہیں، آج آپ امریکہ کو کنٹرول کریں، امریکہ سے تعلقات ختم کریں، یہ لہر ختم ہو جائے، یہ لہر ختم ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب جو میں اس سے نتیجہ اخذ کر سکا وہ اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر کوئی آپریشن، کوئی جنگ جو بھی کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کی پہچان کا ہونا بڑا ضروری ہے، صحیح سمت میں قدم اٹھایا جائے، نہ کہ غلط ڈائریکشن میں کیا جانے والا کوئی بھی قدم پاکستان کی بقا کے سامنے سوالیہ نشان لگا دے گا۔ پروگرام زاویہ سے فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔